أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض معروض پیش کرنے سے قبل آقا نامدار مدنی تاجدار مکی دولہ حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کری. پڑھی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت کے چند بند آپ حضرات سماعت فرمائیں. اگر ہو سکے تو آپ حضرات میرے ساتھ مل کر کے ضرور پڑھیں. پرانی منقبت ہے، بہت پیاری منقبت ہے. میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، اے مولا علی اے شیر خدا، اے مولا علی اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا. پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، پائی شہادت مسجد میں، پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، پائی شہادت مسجد میں، کیا شان تمہاری صلی علی مولا، کیا شان تمہاری صلی علی، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، اے مولا علی اے شیر خدا، اے مولا علی اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا. ولیوں کے سر تاج تمہیں ہو، دین نبی کے حامی ہو، ولیوں کے سر تاج تمہیں ہو، دین نبی کے حامی ہو، اللہ کے پیارے شیر خدا، اللہ کے پیارے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، اے مولا علی اے شیر خدا، اے مولا علی اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا. ایک سکھ جو ہندوستان کا رہنے والا تھا یا پھر پاکستان کا رہنے والا تھا، اس سکھ پہلوان سے کسی نے پوچھا کہ پاجی تسی پہلوانی کرتے ہو تو میدان کیڑی شخصیت دا نا لے کے اتر دے ہو؟
पंजाबी पहलवान से पूछा गया कि पहलवान साहब आप कुश्ती खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं तो कौन सी शख्सियत का नाम लेके उतरते हैं, आपको डर नहीं लगता? वो कहता है जब मैदान में कदम रखता हूँ अली का नाम लेता हूँ सारे दर्द दूर हो जाते हैं, सारे गम दूर हो जाते हैं, सारा डर दूर हो जाता है। अली का नाम लेके जिसमें एक अलग सी ताकत पैदा होती है। अली का एक काफिर का ये यकीन है, काफिर पर जब इतनी इनायतें हैं तो गुलामों पर कितनी इनायतें होगी। तो फिर मिल करके कहिए, ऐ मौला अली ऐ शेर खुदा हो, ऐ मौला अली ऐ शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना। तुमने दरे खैबर को खाड़ा दीन का झंडा गाड़ दिया, तुमने दरे खैबर को खाड़ा दीन का झंडा गाड़ दिया, इस्लाम को रोशन तुमने किया मौला, इस्लाम को रोशन तुमने किया, मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह खालिक कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कल भी आपने इसी ताल्लुक से इसी तरीके की एक आयत मुबारका समाअत की थी, अल्लाह की राह में खर्च करने वाली, लेकिन वह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई। अब ये आयत मुबारका का शान नुज़ूल हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। सबसे पहले तो आप तर्जमा समाअत कर ले। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, जो लोग अल्लाह की राह में, जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं, कब? बिल्लैलि वन्नहार, दिन के उजाले में रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में रात के अंधेरे में। बिल्लैलि वन्नहारी, बिल्लैलि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में दिन के उजाले में रात के अंधेरे में और जाहिर करके छुपा करके अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के पास उनका बेहतर अज्र रखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला के पास उनका बेहतर अज्र है। और ऐसे लोगों को ना किसी चीज का खौफ होता है, ना रंज मलाल होता है, ना खौफ होता है, ना रंज मलाल होता है। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब शान नुज़ूल ये है कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिनार बचे हुए थे। एक दिनार, 4 दिनार आपके पास बचे हुए थे, 4 के अलावा 5वां दिनार आपके पास मौजूद नहीं था। हज़रात मोहतरम, सोचने जैसी बात है, इतनी कम रकम अगर मौजूद हो तो क्या कोई दूसरा खर्च करेगा हमारी तुम्हारी जैसा? हम तो कहेंगे नहीं, पहले तो घर वालों का देखो, पहले खुद का देखो, फिर घर वालों का देखो, फिर जब चाहेगा दिल तो फिर देखेंगे किसी गरीब की मदद करेंगे। लेकिन मौला अली का ये हाल नहीं था, क्योंकि किसी और के मदरसे से नहीं, नबी पाक के मदरसे से तालीम हासिल किए हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से तालीम हासिल किए हुए थे, और जिसको कुरान मजीद ने और अल्लाह खालिक कायनात ने इस तरीके से बयान, अल्लाह के हबीब ने इस तरीके से बयान फरमाया कि ऐ अली, तुझको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि तू कभी भूलने वाला नहीं है, कि तू कभी भूलने वाला नहीं है। तो हज़रात मोहतरम, हज़रत मौला अली के पास सिर्फ 4 दिनार थे। आपने एक दिन के उजाले में गरीब में सदका कर दिया,
ایک رات کے اندھیرے میں غریب میں صدقہ کر دیا، ایک دوسروں کو دکھا کر کے بھرے بازار میں چوک چوراہے میں لوگوں کو دکھا کر کے خرچ کیا کہ دیکھو لوگوں، یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ ایک دینار اللہ کی راہ میں غریب کو خیرات کرتا ہے، غریب کو صدقہ کرتا ہے، غریب کو دے رہا ہے۔ پھر ایک دینار چھپکے سے مسافے کے اندر دے دیا، چھپکے سے بغیر کسی کو بتائے مسافے کے اندر دے دیا۔ پتا چلا کہ صرف چھپا کر کے دینا ضروری نہیں ہے، بعض موقعوں پر دکھا کر کے بھی دینا ضروری ہوتا ہے۔ کس انداز سے؟ اس میں نیت صاف ہونی چاہیے، نیت ایسی ہونی چاہیے کہ یہاں پر دینے والا کوئی نہیں، کم سے کم مجھ کو دیتا ہوا دیکھیں گے تو لوگ ہرس کریں گے کہ اس نے دیا ہے اللہ کی راہ میں تو ہم بھی دیں گے اللہ کی راہ میں، ہم بھی دیں گے اللہ کی راہ میں۔ پھر ہوگا کیا؟ جس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ دینے لگے ہیں، پہلے جس کو دیکھ کر کے دیا ہے اس کو ان دینے والوں کا ثواب ملتا رہے گا، جو بعد میں باقی لوگ دیتے رہے گے ان کو تو ان کے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا ہی، لیکن جس کو دیکھ کر کے انہوں نے دینا شروع کیا اس کو ان کا دینے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو حضرات محترم، صحابی رسول حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ چہارم سے حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے علی یہ انوکھا انداز تو نے کہاں سے اپنایا؟ حضرت مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ 4 طریقوں کے علاوہ مجھے کوئی طریقہ اچھا ہی نہیں لگا۔ یہ 4 تب پتا چلا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک تو ایسے ہی لوگوں کے گھروں میں مال پھینک کر کے آ جانا، ضروریات کی چیزیں پھینک کر کے آ جانا کہ صبح اٹھے گے تو اٹھا کر کے اپنی چیزیں اپنے کام میں لائے گے۔ دوسرا طریقہ یہ دین کے اجالے میں ان کو دکھا کر کے دینا کہ دیکھو یہ ہم تم کو دے رہے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ کہ لوگوں کے سامنے دکھا کر کے دینا کہ لوگوں دیکھو میں دے رہا ہوں۔ چوتھا طریقہ یہ کہ کسی کو بتانا مت کہ میں تجھے دے رہا ہوں، کسی کو بتانا مت میں تجھے دے رہا ہوں۔ یہ 4 طریقے۔ تو حضرات محترم، چاروں طریقے صحیح ہے، چاروں طریقوں میں نیت انسان کی صاف ستھری ہونا چاہیے۔ یہ عمل اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے بندے حضرت مولا علی کا دیکھا، حضور پر آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جو اس طریقے سے میری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ ان کو رنج بھی نہیں ہوتا، ملال بھی نہیں ہوتا، نہ کسی بات کا دکھ ہوتا ہے، نہ کسی بات کا دکھ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، کل ہم نے سماعت کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی خلیفہ کا نام ظاہر نہیں کیا کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، 6 صحابہ تھے۔ 6 صحاباؤں میں سے خلیفہ نامزد ہوئے حضرت عثمان غنی۔ اس کے بعد بچے کتنے؟ 5 بچے۔ حضرت عثمان غنی نے خلافت کی کرتے رہے آپ کا وصال بھی شہادت کے ذریعے ہو گیا، آپ کو شہادت پینے پر، جام شہادت پینے پر مجبور کیا گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دوسرے دن بعد ہی مدینے کے بڑے بڑے لوگ اور اصحاب، انصار، مہاجرین اور مکے کے لوگ سارے آ کر کے حضرت مولا علی سے ڈائریکٹ خلافت کرنے لگے، ڈائریکٹ بیعت کرنے لگے کہ اللہ اور رسول کو گواہ بناتے ہوئے سنت رسول اللہ کے مطابق ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ چوتھے خلیفہ یہاں سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مانے جانے لگے۔ لیکن بات ایک یہ تھی کہ ایک اور شخصیت تھی کہ جنہوں نے بھی خلیفہ ہونے کا اظہار کر دیا تھا حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد۔ وہ کون شخصیت ہے؟ وہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو ملک شام میں اس وقت ایک بڑے عہدے کو سنبھال رہے تھے، وہاں کی
عوام کو رہبری، عوام کی وہاں کی رہبری کر رہے تھے، تو کئی دنوں سے ان کا یہ کام جاری تھا۔ تو وہاں ایک بادشاہ کی حیثیت سے آپ رہ رہے تھے، بڑے رہنما کی حیثیت سے رہ رہے تھے، تو آپ نے بھی کہہ دیا یا پھر آپ کے چاہنے والوں نے کہہ دیا کہ امیر معاویہ اس وقت خلافت پر بیٹھنے کے لائق کے، خلیفہ بننے کے لائق کے ہیں۔ تو حضرات محترم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جو شخص نہ علم میں میرے برابر کا ہو، نہ فضل میں میرے برابر کا ہے، نہ کمال میں میرے برابر کا ہے، نہ حسب میں میرے برابر کا ہے، نہ نسب میں میرے برابر کا ہے، وہ شخص مجھ سے زیادہ مستحق خلافت نہیں ہے۔ خلافت کا وہ مجھ سے زیادہ مستحق نہیں ہے، اس سے زیادہ خلافت کا مستحق میں ہوں۔ جب یہ بات آپ نے کہی تو ڈائریکٹ لوگوں نے آپ سے بیعت تو کرنا شروع ہی کر دیا تھا، آپ نے اپنے آپ کو خلیفہ بھی مان لیا، تسلیم کر لیا۔ تو حضرات محترم بصرہ کے لوگ، عراق کے لوگ بھی آ کر کے آپ سے بیعت لینے لگے اور آپ کو خلیفہ ماننے لگے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہم سماعت کر لیں کہ چوتھے نمبر پر جو خلیفہ بنے ہیں وہ خلیفہ ہے کون؟ یہ وہ خلیفہ ہے کہ جن کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بہت ساری نشانیاں بتا دی گئی کہ ایک شخصیت ہے جو پیدا ہوگی، فلا فلا مقام ہوگا، فلا فلا قبیلے میں پیدا ہوگی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جناب ابو طالب جو آپ کے والد ہے، ابو طالب وہ یمن کی طرف گئے اور جا کر کے تجارت کرنے لگے۔ وہاں پر ایک زاہد بندہ تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اس نے دیکھ کر کے آپ کو بلایا، آپ کے لیے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد آپ سے پوچھنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس شخص آپ نے کہا کہ میں تہامہ سے آیا ہوں۔ تہامہ کون سے تہامہ سے آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا مکہ المکرمہ سے آیا ہوں، مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا، اس نے پوچھا کہ بتاؤ مکہ مکرمہ سے آئے ہو تو پھر تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے جناب ابو طالب نے کہا، مولا علی کے والد نے کہا میرا نام ابو طالب ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا بتاؤ پھر تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جناب مولا علی کے والد نے کہا میں بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو جب یہ بات اس نے سنی تو آگے بڑھ کر کے مسافر کیا، ہاتھ چومے، ہاتھ چومنے کے بعد کہا خدا کی قسم میں رات و دن رب کائنات سے دعا کرتا تھا کہ اللہ خالق کائنات خانہ کعبہ کے ترشی سے میری ملاقات فرما دے، خانہ کعبہ کے ترشی سے، خدمتگار سے میری ملاقات فرما دے۔ تو میں آج وہ نیت میری پوری ہو گئی، دعا پوری ہو گئی، تو میں آپ کے ہاتھ چومتا ہوں اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے خانہ کعبہ کی خدمتگار کے ہاتھ چومے ہیں۔ حضرات محترم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے والد نے یہ بات دیکھی تو پھر اس شخص نے کچھ باتیں کہی اور کہا جب تم تہامہ سے رہنے والے ہو، مکہ المکرمہ کے رہنے والے ہو، تمہارا نام ابو طالب ہے، تمہارے والد کا نام، تم جس قبیلے سے رہنے والے ہو وہ قبیلے کا نام بنو ہاشم ہے، تو سنو تمہارے گھر میں دو شخصیات پیدا ہونے والی ہے۔ دو شخصیات کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے الہامی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ دو شخصیات تمہارے گھر میں پیدا ہوگی، دو لڑکے تمہارے گھر میں پیدا ہوگے، ایک لڑکا نبی ہوگا اور ایک لڑکا ولی اللہ ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا۔ سنو وہ اللہ کا ولی کسی اور کا بیٹا نہیں بلکہ تیرا بیٹا ہوگا، کیونکہ اس کے باپ کا نام ابو طالب ہوگا جو تو میرے سامنے موجود نظر آ رہا ہے، اور جو اللہ کا نبی ہوگا اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور سن جب وہ نبی 30 برس کا ہو جائے گا، 30 برس کی عمر ہو جائے گی، تو اس نبی کے 30 برس کے ہو جانے کے بعد تیرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا۔ اور اس کے چلے جانے کے بعد لوگ
اس کی ولایت ظاہر کریں گے، لوگ اس کی ولایت ظاہر ہو جائے گی، لوگوں کے سامنے اس کا ولی ہونا ظاہر ہو جائے گا، یعنی خلیفہ بننا ظاہر ہو جائے گا، لوگ اس کو خلیفہ مان لیں گے۔ اس طریقے کی بات جب اس نے کہی تو حضرت ابو طالب نے، جناب ابو طالب نے کہا میں تیری باتوں پر یقین نہیں کرتا، مجھے کچھ ثبوت چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ابو طالب نے یہ کہا تو اس شخص نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی نہ کوئی نشانی ضرور مانگ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کوئی نہ کوئی اشارہ آپ چاہتے ہیں کہ جس سے میری باتوں پر آپ کو یقین ہو جائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے والد نے جب یہ سنا تو ایک سوکھے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا سنو یہ سوکھا ہوا درخت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سوکھے ہوئے درخت سے مجھے ابھی پھل ملنا شروع ہو جائے تاکہ میں اس سے اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹا لوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے والد نے جیسے ہی یہ کہا تو پھر اس شخص نے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا اور کہا اے رب کائنات، اے پاک پروردگار عالم، میں نے ابھی تیرے نبی کا اور ولی کا ذکر کیا ہے، ان کی باتیں کی ہے، ان کا ذکر کیا ہے، بس اسی کے صدقے میں اس درخت کو، اس پودے کو ہرا بھرا فرما دے اور اس سے پھلوں کا ظہور فرما دے، اس سے پھلوں کا ظہور فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا ہی تھا، ابو طالب کہتے ہیں سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو گیا، پتے اگ گئے، اس میں پھول لگنے لگے، پھولوں سے پھل نمودار ہوا اور اس سے انار نمودار ہوئے اور انار پکنے لگا، اور جب وہ پک گیا تو میں نے اسے توڑ کر کے خود کھایا، میں نے اسے توڑ کر کے خود کھایا۔ پتا چلا کہ نبی اور ولی کے ذکر کے بعد ان کے ذکر کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ حضرات محترم، یہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ ہے کہ جن کے پیدا ہونے سے پہلے رب کائنات کے ایک بندے نے، ایک زاہد نے، ایک نیک بندے نے، ایک صالح بندے نے گواہی دے دی تھی کہ جب وہ نبی 30 برس کا ہو جائے گا تو تیرے گھر میں ایک اولاد پیدا ہوگی جو اللہ کے ولی ہوگے۔ ابھی اس کی عمر کتنی ہے، وہ کہاں پر ہے، وہ نبی کہاں پر ہے؟ تو حضرات محترم ابو طالب نے کہا تھا وہ نبی، وہ میرا بھتیجا 29 سال کا ہے، 29 سال کا ہے، اس کے 30 سال ہونے میں 1 سال باقی ہے۔ حضرات محترم جب انہوں نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ جب تم ان سے ملنا تو میرا سلام ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا، میرا سلام ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا اور کہنا کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ بات کیا ہوئی، ادھر یہ گواہی اس نے دے دی، ادھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ حاملہ تھی۔ جب حاملہ تھی تو پھر وقت ظہور جب آیا، جب ولادت کا وقت آیا حضرت مولا علی کا، اس سے پہلے کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی کی کیفیات یہ تھی کہ حضرت مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیات یہ تھی کہ کبھی آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی اٹھ کر کے کھڑی نہیں رہتی، لیکن ابو طالب یہ ایک معاملہ دیکھتے ہیں، ایک الگ انداز اپنی بیوی کا دیکھتے ہیں کہ جب بھی پیارے محمد میرے گھر میں آتے ہیں میری بیوی کی حالت یہ ہے کہ میری بیوی اٹھ کر کے اس کا استقبال کرتی ہے، میری بیوی اٹھ کر کے مولا علی کا استقبال، محمد عربی کا استقبال کرتی ہے۔ حضرات محترم یہ کیا عجب معاملہ ہے کہ کوئی چاچی کسی بھتیجے کا استقبال کرے گی، کسی بھتیجے کا ادب کرے گی۔ حضرات گرامی معاملہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ حضرت جناب ابو طالب نے کہا کہ اے میری بیوی بتا تو صحیح بھتیجے کا کون ادب کرتا ہے، بھتیجے کا استقبال اتنا بار بار کون کرتا ہے، ذرا بیٹھ بھی جایا کر، میرے بھتیجے کے آنے پر بار بار کھڑے نہ ہوا کر۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ابو طالب نے جیسے ہی یہ کہا تو وہ عورت نے کہا، آپ کی چاچی نے کہا، یعنی حضور کی چاچی نے کہا کہ سنو میں خود سے کھڑی نہیں رہتی بلکہ جو آپ کی امانت میرے پیٹ کے اندر ڈال دی گئی ہے، جو آپ کی امانت میرے پیٹ
پیٹ کے اندر آ گئی ہے، قرار پا گئی ہے، یہ امانت مجھے کچھ حرکت کرنے پر، مجھے اٹھنے پر مجبور کرتی ہے، ایسی حرکت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتی، اٹھ کر کے کھڑی ہو جایا کرتی ہوں، اٹھ کر کے کھڑی ہو جایا کرتی ہوں۔ حضرات محترم، آپ کو یقین نہ ہوا، جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ آزمانا چاہا حضرت فاطمہ بنت اسد۔ یاد رکھے حضرت مولا علی کی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے اور مولا علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ یاد رکھے، مولا علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد اور مولا علی کی بیوی کا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب بیٹھی ہوئی تھی تو ابو طالب نے آزمانا چاہا کہ چلو اب پیارے محمد آنے والے ہیں، محمد کے آنے کا محمد کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، اب وہ آنے والے ہی ہیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں۔ جب آتے ہوئے دیکھا اپنے بھتیجے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی بیوی کے دونوں کندھوں پر دونوں ہاتھوں کو زور دے کر کے دبانے لگے، زور دے کر کے اپنی بیوی کو۔ عورتیں صنف نازک ہوتی ہے، عورتیں مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے۔ عورتیں مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے، جتنا طاقتور مرد ہوتا ہے اتنی طاقتور عورتیں نہیں ہوتی۔ یہ بات الگ ہے کہ ہر کسی کا کام الگ الگ ہے، مرد کا کام عورت نہیں سنبھال سکتی، عورت کا کام مرد نہیں سنبھال سکتا۔ حضرات محترم لیکن سنیں، ایک مرد نے اپنی بیوی کے کندھوں پر پورے ہاتھوں کا زور دے کر کے دبانے لگے کہ میری بیوی کھڑے نہ ہو پائے۔ ہوا کیا؟ حضور علیہ السلام دروازے میں چوکٹ پر قدم رکھتے ہیں، ادھر دیکھتے کیا ہے، شوہر دباتے جا رہے ہیں، بیوی ادھر اٹھتے جا رہی ہے، شوہر زور دیتے جا رہے ہیں، بیوی زور کو کمزور کرتی جا رہی ہے۔ آخر ہوتا یہ ہے کہ ایک مرد کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، عورت اٹھ کر کے پیارے آقا کے انتظام کے لیے، پیارے آقا کے ادب کے لیے، پیارے آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، پیارے آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پتا چلا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس وقت بھی آقا کا ادب سکھا رہے تھے جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں جی رہے تھے، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں جی رہے تھے۔ حضرات محترم سوچنے جیسی بات ہے، جب جو شخص اپنی ماں کے پیٹ سے حضور علیہ السلام کا ادب جانتا ہو وہ کتنا بڑا عاشق رسول ہوگا۔ پتا چلا حضور کے لیے اٹھنا جائز ہے، حضور کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے، حضور کے لیے کھڑے ہونا، حضور کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو کھڑے کر لینا، قیام کی حالت میں لا لینا کسی اور کی سنت نہیں بلکہ خود مولا علی کی سنت ہے، خود مولا علی کی سنت ہے۔ حضرات محترم اب دیکھیں تو صحیح، یہ کون مولا علی ہے؟ یہ وہ مولا علی ہے کہ جن کی ولادت اب ہونے والی تھی۔ مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد حضور علیہ السلام کے ساتھ میں کعبے کا طواف کر رہی تھی، کعبے کے چکر لگا رہی تھی، کعبے کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ جنہوں نے گھوما ہے ان کو پتا ہے کہ کتنی محنت لگتی ہے، جو گھوم چکے ہیں ان کو پتا ہے کس انداز سے گھوما جاتا ہے، کس انداز سے چکر لگائے جاتے ہیں۔ جو گھوم نہ سکے اللہ تبارک و تعالی مولا علی کے صدقے میں کعبے کے پھیرے لینا ان کو بھی نصیب فرما دے، کعبے کے چکر لگانا ان کو بھی نصیب فرما دے۔ حضرات محترم فاطمہ بنت اسد حضور علیہ السلام کی چاچی حضرت مولا علی کی والدہ کعبے کے پھیرے لے رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلام بھی چکر لگا رہے تھے۔ 29 سال کی حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں ہے۔ اچانک پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے، پیٹ میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ یہ کون سا درد ہے؟ یہ وہ درد ہے جس کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے، یہ وہ درد ہے جس کو اسلام نے بڑے بہترین انداز میں پیش کیا ہے اور اس کی قیمت بتائی ہے۔ اور قومیں جو اسلام کا مذاق اڑاتی ہے وہ کیا جانے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی وجہ سے ہونے والے درد کا کیا مزہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بندے کو کیا اجر دیا جاتا ہے۔ یہ
دنیا کیا جانتی ہے اسلام کے بارے میں؟ جو بھونکنا شروع کر دیتی ہے، جو تم کہتے ہو کہ عورت بہت بڑا مقام رکھتی ہے، عورت ایسا ہمارے مذہبوں میں ایسا مقام رکھتی ہے، میں کہتا ہوں اسلام میں عورت جتنا اونچا مقام رکھتی ہے کسی مذہب میں اونچا مقام نہیں رکھتی، کسی مذہب نے اس کو اونچا مقام نہیں دیا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، اب تک کہ کسی نے کہا تو گھر کی لکشمی کہا، اب تک کہ کسی نے کہا تو نہ جانے کیا سے کیا جملے عبادت کے لائق کے کہہ دیے، لیکن سنو، اسلام عبادت صرف اللہ کی سکھاتا ہے، عورتوں کو یہ مقام دیتا ہے کہ اسلام کہتا ہے عورت اگر بچے کو جنم دے رہی ہو اور جتنے جھٹکے بچے کی وجہ سے عورت کو درد کے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر درد کے جھٹکے کے بدلے میں عورت کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک حج مقبول کا ثواب اللہ خالق کائنات عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا کیا جانتی ہے اسلام کا مذاق اڑانے والی؟ اور آپ کو ماں بہنیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اور بتا دوں حضرات محترم، اللہ خالق کائنات یہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں نا، ہر گھونٹ کے بدلے اللہ اس کی ایک ایک نیکی کو بلند فرماتا ہے، ایک ایک نیکی کو اللہ اس کی قسمت میں بڑھا دیتا ہے، اور اس نے جو گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس میں سے ہر گھونٹ کے بدلے نہیں، ہر قطرے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ایک گناہ عورت کا معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا مقام کسی مذہب نے عورت کو نہیں دیا جتنا مقام اسلام نے دیا ہے۔ اگر میرا عنوان یہ نہیں ہوتا حضرت مولا علی کی شان میں بیان کرنا تو میں عورتوں کے بارے میں اور بھی باتیں بتاتا، لیکن سنیں، مولا علی کی والدہ کو درد کا احساس ہوا۔ آپ نے کہا میرے بھتیجے محمد، مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ ابھی فوراً مجھے تکلیف بتا رہی ہے کہ میرے ہاں بچہ ہونے والا ہے، میری گود میں کوئی بچہ آنے والا ہے، میرے شکم سے ظاہر ہونے والا ہے۔ اے بھتیجے محمد، میں گھر پر بھی نہیں جا سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میری چاچی، چلے جلدی جلدی چکر کاٹے، 3 چکر باقی ہے، 3 طواف باقی ہے، 3 طواف باقی ہے، اے میری چاچی جلدی جلدی چکر کرے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر پر چلے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ اے میرے بھتیجے، میں پورے چکر بھی نہیں کاٹ سکتی اور گھر پر بھی نہیں جا سکتی۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ جملے سنے، اللہ خالق کائنات نے فرمایا، اللہ خالق کائنات کی طرف سے غیب سے ندا آئی، کعبے کی دیواروں سے ندا آئی، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، کعبے کی دیوار شک ہو گئی، بیچ میں سے درار پڑ گئی۔ حضرات محترم، درار جب پڑی تو پھر اس کے بعد غیب سے چھپی ہوئی آواز آئی، اے میری بندی، تو اپنے گھر نہیں جا سکتی، آجا ہمارے گھر میں تیری بچے کی ولادت ہوگی، آجا ہمارے گھر میں تیرے بچے کی ولادت ہوگی۔ حضرت مولا علی کی والدہ اس دراڑ کے اندر سے کعبے کے اندر داخل ہوئی، وہ دراڑ آپس میں مل گئی، وہ دراڑ آپس میں مل گئی۔ اندر خانہ کعبہ میں حضرت مولا علی کی ولادت ہوئی، خانہ کعبہ میں حضرت مولا علی کی ولادت ہوئی۔ لوگوں میں مکہ مکرمہ میں ایک شور بپا ہو گیا، لوگ کہنے لگے ابو طالب کے گھر پر، خانہ کعبہ کے خادم کے گھر پر، خانہ کعبہ کے ترشی کے گھر پر ایک نابینا بچے نے جنم لیا ہے، اور وہ جب سے پیدا ہوا ہے آنکھیں کھولتا ہی نہیں ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آنکھیں کھولتا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو پتا چلا، حضور علیہ السلام اپنی چاچی کے گھر پر گئے۔ یہ وہ چاچی ہے جنہوں نے حضور کے دادا، حضور کی والدہ، ان کے انتقال ہونے کے بعد خود ماں بن کر کے حضور کے ساتھ رہی ہے، خود ماں کی طرح بن کر کے حضور کی خدمت کرتی رہی ہے۔ یہ وہ چاچی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر جب گئے تو کہا اے میری چاچی، میرے بھائی کو میرے حوالے کرو۔ جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو گود میں دیا گیا، حضرت مولا علی جن کے بارے میں بیان ہو رہا تھا کہ آپ نے ابھی تک کسی کو دیکھا ہی نہیں، آنکھیں پیدا ہوئے جب سے بند ہے، تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسے ہی حضور علیہ السلام کی گود میں آئے، فوراً آنکھیں کھولی اور حضور کا دیدار کرنے لگے۔
فوراً آنکھیں کھولی، حضور کا دیدار کرنے لگے۔ شاعر کہتے ہیں دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھنا، جب تک علی نے دیکھنا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھنا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے گویا کہ آپ کی خواہش پیدا ہوتے ہی یہ رہ رہی ہو جن کا ادب میں ماں کے پیٹ میں کرتا تھا، سب سے پہلے انہی کا چہرہ مجھے نظر آنا چاہیے، سب سے پہلے انہی کا چہرہ مجھے نظر آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی کو حضور نے سب سے پہلے، مولا علی نے حضور کو دیکھا، حضور علیہ السلام نے اپنے منہ سے لعاب یعنی تھوک مبارک نکالا اور حضرت مولا علی کے منہ میں ٹپکایا۔ حضرت مولا علی نے حضور علیہ السلام کا لعاب مبارک چاٹنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنی بہتر بات ہے کہ لوگوں کی گھٹیاں جڑی بوٹی ہوتی ہے، لوگوں کی گھٹیاں نہ جانے کون کون سی دوائیاں ہوتی ہے، یا پھر لوگوں کی گھٹیاں شہد اور کھجور ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گھٹی حوض کوثر والے نبی کا تھوک مبارک تھی، حوض کوثر والے نبی کا تھوک مبارک تھی۔ حضرات محترم، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور کے تھوک مبارک کو چاٹنا شروع کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام ہی نے حضرت مولا علی کو پہلا غسل دیا۔ حضور علیہ السلام ہی نے سب سے پہلا غسل جو عورتیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد دیتی ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مولا علی کو نہلایا۔ اے بیٹا، پہلے تو آواز کی وجہ سے میرا اگر بات کریں گے تو پھر اتنا بھی نہیں بول پاؤں گا۔ حضرت مولا علی نے حضور کے تھوک مبارک کو اپنے پیٹ میں لیا اور حضور کے ہاتھوں سے غسل دیا گیا۔ حضرت مولا علی کو یہ کمال حاصل ہوا، آگے چل کر کے یہ کمال حاصل ہوا کہ سب سے پہلے اگر بچپن میں کسی نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے تو وہ سیدنا جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، جنہوں نے 9 برس کی عمر میں حضور علیہ السلام کے کلمے کو پڑھا ہے، حضور علیہ السلام کے کلمے کو پڑھا ہے۔ حضرات محترم، ہوا یوں کہ معاملہ یہ تھا آپ کے ایمان کو قبول کرنے کا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور علیہ السلام کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ 9، 10 یا پھر 7 یا 8 برس کی عمر تھی۔ حضرت جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور علیہ السلام کو اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ آپ تو ایسے بیٹھے ہوئے جیسے آپ کسی شادی میں ہیں، شادی پڑھائی جا رہی ہے، آپ اپنی مستی میں مگن ہیں، بس اس انداز سے۔ آواز کی وجہ سے پہلے ہی میرا موڈ پورا ہی فریکچر ہو چکا ہے، ابھی آپ کے انداز سے فریکچر ہو رہا ہے، زیادہ تر بچوں نے فریکچر کر دیا۔ آپ ادھر غور کریں، میں سادی سمپل بات کر رہا ہوں، زیادہ جذبات میں بھی بات نہیں کر رہا کیونکہ میری آواز جذباتی نہیں ہے۔ حضرات محترم، مولا علی نے اپنی آقا علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ کی عبادت میں مسرور ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز ہے۔ آج مردوں کو بھی شرم آنی چاہیے، عورتوں کو بھی شرم آنی چاہیے۔ نہ عورت نماز پڑھتی ہے، نہ مرد کو پڑھنے کی تاکید کرتی ہے، اور مرد نماز پڑھتا ہے تو کبھی عورت کو پڑھنے کی تاکید نہیں کرتا۔ بتاؤ گناہگار کون ہوا جو پڑھنے کی، جو اپنے ماتحتوں کو پڑھنے کی تاکید نہ کرے، وہ گناہگار ہے۔ حضرات محترم، اب مرد کے ماتحت کون ہے؟ اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں۔ حضرات محترم، ذرا دیکھیں، اگر نماز نہیں پڑھے گے جس کی وجہ سے یہ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی مجرم کہلایا جائے گا، وہ بھی مجرم کہلایا جائے گا، کیونکہ وہ پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیتا، وہ تاکید ہی نہیں کرتا۔ کتنی بہتر بات ہے، دونوں میاں بیوی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی بیوی ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی بات کو تو حضور نے کہا کچھ نمازیں اپنے گھر پر بھی پڑھ لیا کرو، سنت اور نفل، تاکہ تمہیں دیکھ کر کے تمہاری بیویاں نماز پڑھ سکے، تمہیں دیکھ کر کے تمہارے بچے نماز پڑھ سکے، تمہیں دیکھ کر کے تمہاری مائیں نماز پڑھ سکے۔ حضرات محترم حضور فرماتے ہیں اپنے گھر کو قبرستان کی طرح مت بناؤ، گھر میں بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ پتا چلا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان کی طرح ہو جاتا ہے، وہ گھر قبرستان کی طرح ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کی فرمان پر عمل کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا ہے، اور اسی دین کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ کہا تو حضرت مولا علی کہنے لگے میں تو پہلی بار اس کے بارے میں سن رہا ہوں کہ اسلام بھی ایسا کوئی مذہب ہے، کہ اسلام میں بھی کوئی ایسی عبادتیں ہیں، لیکن سنو جب میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں تو پھر میں اس کے بارے میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا، اس کے بارے میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا۔ حضرت مولا علی نے جب یہ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشورہ کرنے کی اجازت تو ہے لیکن کسی تیسرے کو بتانا نہیں، کسی تیسرے کو ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ لوگ گھر جلا دیا کرتے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتا تھا۔ تو حضرات محترم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے والد سے مشورہ تو نہیں کرتے، رات میں صرف سوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں روشنی ڈال دیتا ہے، صبح اٹھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اسلام میں لیجئے کلمہ پڑھائیے، مجھے اسلام میں لے لیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ یہ وہ مولا علی ہے جنہوں نے بچپن میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، اور ان کو وہ مقام حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ انصار و مہاجرین میں صلح کروا رہے تھے، انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ کروا رہے تھے، انصار کو مہاجرین کا بھائی بنا رہے تھے، مہاجرین کو انصار سے جوڑ رہے تھے۔ بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یا رسول اللہ سب کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا، میرا بھائی کون بنے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ پوری دنیا میں، پوری زمین پر، پوری امت میں اگر حضور نے کسی کو اپنا بھائی کہا ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے جس کو مولا علی حیدر کرار کہا جاتا ہے، جس کو مولا علی حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم یہ وہ مولا علی ہے کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے چنا، اس انداز میں چنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ایک صحابی کو لشکر لے کر کے بھیجا کہ جاؤ قلعے کو فتح کر لو، خیبر کو فتح کر لو، وہ صحابی مایوس ہو کر کے آ گئے، دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، کوئی فتح نہ کر پایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں خیبر کے فتح کرنے کے لیے میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی خیبر کو فتح عطا فرما دے گا، خیبر کو جس کے ہاتھ سے فتح عطا فرما دے گا۔ تو صحابہ سوچنے لگے کہ کون شخصیت ہوگی جس کے ہاتھ سے اللہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ سارے صحابہ سوچنے لگے اللہ کرے وہ میں ہو جاؤں، اللہ کرے وہ میں ہو جاؤں، اللہ کرے وہ میں ہو جاؤں، وہ مقام مجھ کو حاصل ہو جائے، وہ منصب مجھ کو حاصل ہو جائے، وہ عہدہ مجھ کو حاصل ہو جائے، وہ معیار مجھ کو حاصل ہو جائے، وہ سرفرازی میرے ہاتھ لگ جائے، وہ عظمت میرے ہاتھ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی صحابہ کرام کا ہجوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئین ابی علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہا ہے اس کے ہاتھ میں خیبر کو فتح کرنے کے لیے میں جھنڈا دینے والا ہوں، میں جھنڈا دینے والا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آشوب چشم کی بیماری ہے، یعنی ان کی جس کو ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہے، ان کو آنکھوں کی تکلیف ہے، یا رسول اللہ وہ آ نہیں سکتے کیونکہ آنکھوں کی تکلیف جس کو آ جائے وہ دھوپ میں جلدی نہیں نکل
نکلتا, وہ کمزوری اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے. حضرت مولا علی کے بارے میں کہا صحابہ نے یا رسول اللہ وہ آ نہیں سکتے. حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ. جیسے ہی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہوئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ دوا گھوٹی, نہ دوا پلائی, نہ دوا لگائی, بلکہ اپنا تھوک مبارک اپنے منہ سے نکالا, مولا علی کی آنکھوں میں سرمے کی طرح پہنا دیا. آنکھیں بند ہو گئی. حضرت مولا علی نے دوبارہ کھول کر کے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ پہلے جس طرح دکھائی دیتا تھا اب اس سے بھی بہتر دکھائی دے رہا ہے, اب اس سے بھی بہتر دکھائی دے رہا ہے. پتا چلا جو اپنی طرح کہتے ہیں شاید ان کی تھوک سے لوگوں کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہے, حضور وہ ہے جن کی وجہ سے, جن کے تھوک کی وجہ سے, جن کے لعاب کی وجہ سے لوگوں کی بگڑتی ہوئی آنکھیں اچھی ہو جایا کرتی ہے, بگڑتی ہوئی آنکھیں, بیماری والی آنکھیں اچھی ہو جایا کرتی ہے. حضرت مولا علی نے جھنڈے کو لیا, تلوار اپنے کمر سے لگائی اور خیبر کے دروازے کے سامنے لکڑی سے پرایا ہوا جھنڈا ایک پتھر کے اندر نصب کیا. پتھر نے لکڑی کو اپنے اندر لے لیا. سن لیے حضرات محترم, تو پھر حضرت مولا علی میں کتنی طاقت ہوگی, لکڑی کو ہاتھ لگا کر کے زور پتھر پر مارے, پتھر چیر کر کے لکڑی کو اندر لے لیا کرتا ہے, پتھر اپنے آپ کو چیر کر کے لکڑی کو اندر لے لیا کرتا ہے. اوپر سے ایک راہب دیکھ رہا تھا خیبر کے دروازے سے, اس نے کہا اے یہودیوں, اے لوگوں, اے کافروں, اب خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے, اب یہاں پر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہو گئی ہے, اس لیے کہ میں نے پرانی کتابوں میں, آسمانی کتابوں میں ایک بات پڑھی ہے, وہ بات یہ ہے کہ اس قلعے کو فتح وہ کرے گا جو لکڑی کو, جھنڈے کو, لکڑی کے جھنڈے کو, جو لکڑی کو آ کر کے خیبر کے سامنے پتھر کے اندر نصب کر دے گا, اسی کے ہاتھ سے یہ قلعہ فتح ہو جائے گا, اسی کے ہاتھ سے یہ قلعہ فتح ہو جائے گا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دروازے کو اکھاڑا, ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا, اکھاڑنے کے بعد اس کو پھینکا. اس کے بعد میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بڑے مضبوط سپاہی کے سامنے گئے. جب اس کے سامنے گئے نا, وہ دیکھ کر کے ڈر گیا, وہ دیکھ کر کے ہانپنے اور کانپنے لگا. کیوں کہ اس نے پوچھا کہ اے آنے والے شخص تیرا نام کیا ہے؟ حضرت مولا علی نے علی نہیں کہا, حضرت مولا علی نے حیدر کہا, حضرت مولا علی نے حیدر کہا. حضرت مولا علی نے جب حیدر کہا تو وہ پھر ڈرنے لگا, وہ پیچھے قدم اٹھانے لگا, کیونکہ اس نے اس سے پہلے ایک رات پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی شیر ہے جو اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے. اور جب اس نے پوچھا اے شیر تو مجھے مارنے کے لیے کیوں آ رہا, اس شیر نے کہا میرا نام حیدر ہے, تجھے مار کر ہی رہوں گا, میرا نام حیدر ہے, تجھے مار کر کے ہی رہوں گا. اللہ اکبر. حضرات محترم, پتا چلا حضرت علی اس کے خواب سے واقف تھے کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے تو کس شیر کو دیکھا ہے؟ اس شیر کو دیکھا ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اسد اللہ, میرا علی اسد اللہ کا اسد ہے, میرا علی یعنی اللہ کا شیر ہے, میرا علی یعنی اللہ کا شیر ہے. حضرات محترم, بات ہو گئی, ساری باتیں ہوتے رہی. حضرت عثمان غنی کی خلافت آئی, آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا, صحاباؤں نے آپ کو خلیفہ مان لیا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہاں پر کچھ مسئلہ چھڑ گیا. حضرت عثمان غنی کے خون کی وجہ سے مسئلہ چھڑ گیا, کیونکہ میں نے کہا تھا کل ہی کہ آپ لوگ کل سمجھیں گے. تو بات اب یہ آتی ہے کہ کچھ لوگوں نے بات یہ اٹھائی, کچھ صحابہ نے, کہ خلیفہ بننے کی بات بعد میں ہے, یا پھر خلیفہ جو بھی بنے گا سب سے پہلا کام اس کا کیا ہوگا؟ خون عثمان کا بدلہ لینا ہوگا, خون عثمان کا بدلہ لینا ہوگا. تو پھر طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کو دیکھا تو ان سے بیعت نہیں کی, بلکہ ان سے بیعت نہیں کی, مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے گئے. کن کو لے کر کے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر کے.
مکہ مکرمہ چلے گئے، پھر اس کے بعد بصرہ کی طرف چلے گئے، عراق کی طرف۔ جب عراق کی طرف گئے حضرت مولا علی کو معلوم ہوا کہ اس طرح کی سرگرمیاں چل رہی ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے عثمان کا بدلہ لیا جائے، عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے، ان کے خون کا بدلہ لیا جائے، خون کا بدلہ خون سے لیا جائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم چاہتے تھے کہ ابھی مسلمان کمزور ہے، جب قوی ہو جائے گے، مضبوط طاقتور ہو جائے گے، پھر اس کے بعد میں بدلہ لیا جائے گا۔ یہ بھی بات سچ تھی، اور دوسرے صحابہ جو کہتے تھے نہیں بدلہ ابھی تو ابھی لیا جائے گا، یہ بھی بات سچ تھی، یہ بھی بات صحیح تھی، دونوں باتیں صحیح تھی۔ حضرات محترم، حضرت مولا علی کو معلوم ہوا، مولا علی عراق بصرہ گئے، بصرہ جا کر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور طلحہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے، ملاقات ہوئی۔ وہ ادھر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ، اب یہاں پر ایک جنگ چھڑی حضرت مولا علی اور حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ، کہ ابھی مسلمان کمزور ہے، ابھی وہ طاقت ہے، وہ جنگ لڑنے کے لائق کے نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ بعد میں لڑا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نہیں، ابھی لڑا جائے گا، عثمان کا بدلہ لیا جائے گا۔ بات چھڑ گئی، جنگ تک کے بات آ گئی، اس کو جنگ جمل کہا گیا، جنگ جمل کہا گیا۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ کے بیچ اور حضور حضرت مولا علی کے بیچ جنگ ہوئی، یہاں تک کہ 30,000 یا پھر 13,000 مسلمان قتل ہوئے، 30,000 یا 13,000 مسلمان دونوں طرف سے شہید ہو گئے، جس میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرات محترم، یہاں سے معاملات بڑھتے رہے، پھر معاملات بڑھتے بڑھتے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ایک معاملہ یہ آیا کہ ایک جگہ پر خارجی لوگوں نے جب شکست حاصل کی تو اس میں سے عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص، اس نے اپنے ہمراہیوں سے مشورہ کیا کہ 3 لوگ ہیں، امیر معاویہ ہے اور علی ہے اور ایک دوسری شخصیت ہے، تو یہ تینوں میں سے قتل کس کا کون کرے گا؟ تو عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں علی کو قتل کروں گا، میں علی کو قتل کروں گا، اور دوسرے شخص نے کہا میں امیر معاویہ کا قتل کروں گا۔ تو حضرات محترم، بات یہی ہے، جب آپس میں اپنے لڑ جاتے ہیں تو تیسرے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تیسرے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہوا یہی، خارجی لوگوں نے فائدہ اٹھانا چاہا، تو عبد الرحمن ابن ملجم جب یہ کوفہ کی سرزمین پر آیا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہاں جامع مسجد میں امامت کرتے تھے، تو کوفہ کے سرزمین پر آیا، اس کو بنو تمیم کی ایک لڑکی پسند آئی۔ پہلے تو ایک شخص سے اس نے ملاقات کی، اس نے کہا نہیں میں ایسا کام تھوڑی کر سکتا، میں مولا علی کو تھوڑی مار سکتا، تو اس نے اس کو لالچ دیا اور کہا کہ میں تجھے فلاں رقم دوں گا، تم میرا ساتھ دے، میں علی کو قتل کرنا چاہتا ہوں، میری جاسوسی کر، علی کی جاسوسی کر۔ حضرات محترم، جب اس طریقے کی بات ہو گئی، لالچ دی گئی، اس شخص نے قبول کر لیا۔ بنو تمیم کی ایک لڑکی اس عبد الرحمن ابن ملجم کو پسند آ گئی، اس نے کہا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا ایک شرط پر شادی کروں گی۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میں علی کا سر چاہتی ہوں اپنے مہر میں، 30,000 درہم و دینار چاہتی ہوں اپنے مہر میں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک غلام، ایک کنیز چاہتی ہوں جو میرے مہر میں یہ 3 چیزیں اگر آ جائے تو پھر میں تم سے شادی کر لوں گی۔ وہ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا مجھے تیسری چیز پسند ہے۔ وہ کون سی چیز؟ وہ یہ کہ میں علی کا سر تیرے قدموں میں لا کر کے رکھ دوں گا، بس اسی شرط پر شادی ہو جائے گی۔ اس عورت نے قبول کر لیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک مرتبہ نماز کے لیے حاضر ہوئے، غالباً وہ فجر کی نماز تھی، فجر کی نماز کے لیے حاضر ہوئے، بس مسجد میں پہنچنے ہی والے تھے کہ اس عورت نے ایک آدمی مدد کے لیے اور دیا تھا، وہ وردان نام کا شخص اس نے دیا تھا، اور شبیب نام کا شخص اس نے خود چنا تھا لالچ دے کر کے۔ دونوں شخص کو لے کر مسجد کے اندر یہ شخص حاضر ہو گیا، مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا تو شبیب نے کس کے مولا علی کے اوپر وار کیا۔ پھر اس کے بعد یہ عبد الرحمن ابن ملجم اٹھا، اس نے مولا علی کو سخت طریقے سے گھائل کیا، وار کر دیا ڈائریکٹ ہی۔ مولا علی کو سمجھنے، مولا علی کو
کو تھوڑا ہوش میں آنے کی بھی اس نے مہلت نہ دی, تھوڑا سنبھلنے کی بھی مہلت نہ دی, فوراً اٹھ کر کے اس نے حملہ کرنا شروع کر دیا. یہ معاملہ دیکھ کر کے وردان بھاگ گیا, اس کو دیکھ کر کے شبیب بھی بھاگ گیا. پھر اس کے بعد میں عبد الرحمن ابن ملجم بھاگنے لگا, اس کو لوگوں نے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے بھتیجے یا پھر بھانجے کو آپ نے نماز پڑھانے کا حکم دیا. جب نماز پڑھانے کا حکم دیا, نماز کا تو بہرحال کب سے وقت ہو چکا تھا, لیکن نماز پڑھائی گئی. اس کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم کو حضرت مولا علی کے گھر پر لے جایا گیا, جہاں پر مولا علی کو لے کر کے جایا گیا تھا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سے پوچھا, اے شخص بتا تو نے مجھے کس کے کہنے پر قتل کرنے کی کوشش کی؟ حضرت مولا علی کی بات کو اس نے ٹالنا چاہا اور کہا 40 دن سے میں اپنی تلوار کو تیز کر رہا تھا, 40 دن سے تلوار کو اپنی تیز کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا ایسے شخص کو اس سے قتل کروں گا جس کی وجہ سے لوگوں میں فتنہ پھیل رہا ہے, معاذ اللہ رب العالمین, جس کی وجہ سے اچھے لوگوں کو لوگ فتنے والے سمجھتے ہیں. ہم تم کون سے کھیت کی مولی ہے, ہم فوراً ایسے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا, وہ ہمارے بارے میں ویسا کہہ رہا تھا, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. یاد رکھے بڑے بڑے لوگ عہدیداروں کو, اچھے لوگوں کو ہی لوگ انگلیوں کا نشانہ بتاتے ہیں, انگلیوں کا نشانہ بناتے ہیں. حضرات محترم, عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں ایسے ہی شخص کو قتل کرنا چاہتا ہوں. اے علی پھر میں نے تمہارے بارے میں سوچا تو اللہ اکبر, لیکن قتل تو نہیں کر پایا. حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی مولا علی نے فرمایا, جب یہ اتنا بڑا دشمن ہے تو اس کو میرے مٹکے کا پانی پلایا جائے, اس کو میرے مٹکے کا پانی پلایا جائے. یہاں پر یہ جملہ وہابیوں کے منہ پہ زوردار تھپڑ کا اثر رکھتا ہے, زوردار تھپڑ کا. کہاں کی بات ہے, آپ کہیں گے کہاں پر پھیٹ کی جا رہی ہے. ہم کہیں گے 10 محرم کو امام حسین کی یاد میں جب ہم شربت پلاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بھوکے پیاسے تھے, تم بھی بھوکے پیاسے رہو, کیوں شربت پلاتے ہو, شربت تو انہوں نے نہیں پلایا. ہم کہیں گے شربت پلانے کی بات تو کیا کہتا ہے, وہ تو وہ ہے جو لوگ ان کو مارنے کی سازشیں کرتے رہے ہیں, اس وقت بھی درد تکلیف کو سائیڈ میں رکھ کے وہ اپنے گھر کا پانی پلانے کی باتیں کرتے ہیں, اپنے گھر کا پانی پلانے کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں, جب پانی کا گلاس اس کے سامنے پیش کیا گیا, عبد الرحمن ابن ملجم نے پانی کے گلاس کو یا پھر کٹورے کو دور پھینک دیا اور کہا نہیں, میں تیرے گھر کا پانی کیسے پی سکتا ہوں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, اے شخص اگر تو میرے گھر کا پانی پی لیتا, کل قیامت کے دن یہی پانی تیری مغفرت کے لیے کافی تھا, کل قیامت کے دن یہی پانی تیری مغفرت کے لیے کافی تھا. پتا چلا امام حسین کے گھر کی ریت اور رواج ہے کہ کوئی بھی آئے ان کا کام لوگوں کو پلانا ہے, اسی لیے ان کے ماننے والے بھی پلانے کا کام کیا کرتے ہیں, اسی لیے ان کے ماننے والے بھی پلانے کا کام کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے میں جو کچھ بھی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہی مبارک شخصیات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر لیں.